नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह बकरा का 15वां रुकू और आयत नंबर 130 से हम स्टार्ट करते हैं। वमन यरग़बु, और कौन है जो मुँह मोड़े अम मिल्लत इब्राहीम, इब्राहीम के दीन से, इल्ला मन सफ़ीहा नफ़्सहु, सिवाय इसके कि जिसने अपने आप को बेवकूफ़ बनाया, वलक़द इस्तफ़ैनाहु, तो बेशक हमने चुन लिया उसे फिर दुनिया में, व इन्नहु फ़िल आखिरती, और बेशक वो आखिरत में लमिनस सालिहीन, नेकोकारों में से होगा। इस आयत का शान नुज़ूल है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम ने इस्लाम लाने के बाद अपने दो भतीजों मुहाजिर और सलमा को इस्लाम की दावत के लिए इस्लाम की दावत दी और उनसे फरमाया कि अल्लाह ताला ने तौरात में फरमाया है कि मैं औलाद इस्माइल से एक नबी पैदा करूँगा जिसका नाम अहमद होगा, जो उन पर ईमान लाएगा और कामयाब होगा। जो उन पर ईमान नहीं लाएगा वो काफिर होगा और नुकसान उठाएगा। ये सुनकर एक भतीजा सलमा तो ईमान ले आए और दूसरे भतीजे मुहाजिर ने इस्लाम से इनकार कर दिया। तो इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई कि जो इब्राहीम के दीन से फैज़याब हो गया वो कामयाब हो गया, और जिसने इनकार किया वो नुकसान में रहेगा। और जो ईमान ले आया तो अल्लाह ताला ने उसे चुन लिया और वो आखिरत में अल्लाह ताला के नेक लोगों में से होगा। इज़ क़ाला लहू, जब कहा उसको, रब्बहू, उसके रब ने, अस्लिम, सर झुका दे। क़ाला, उसने कहा, अस्लम तू, मैंने सर झुका दिया, लिरब्बिल आलमीन, तमाम जहानों के रब के लिए। यानी अल्लाह फरमाते हैं कि नेक लोग जब भी उनको हुक्म दिया जाता है कि फर्माबरदार हो जाओ, सर झुका दो मेरे लिए, तो फ़ौरन सजदा रेज़ हो जाते हैं कि हमने सर झुकाया है तमाम जहानों के रब के लिए। ववस्सा बिहा, और वसीयत की, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, बनी ही, अपने बेटों को, व याकूबा, और याकूब अलैहिस्सलाम ने भी, या बनिया, कि मेरे बेटो, इन्नल्लाह अस्तफ़ा, बेशक अल्लाह ने चुन लिया है, लकुमुद्दीन, तुम्हारे लिए दीन को, फ़ला तमूतुन्ना, फिर तुम हरगिज़ ना मरना, इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मगर सिर्फ मुसलमान। इस आयत में तो साफ वाज़ेह है ना कि हज़रत इब्राहीम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने वसीयत की अपने बेटों को, अपने आबा व अजदाद को, कि ए मेरे बेटो, कि बेशक अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन को चुन लिया है, तो तुम दीन से हरगिज़ ना फिरना और फर्माबरदार होकर ही और मुसलमान होकर ही तुम्हारी मौत होनी चाहिए। अम कुंतुम शुहदा, क्या तुम थे मौजूद, इज़ हज़र याकूबा, जब आई याकूब अलैहिस्सलाम को, मौता, मौत, इज़ क़ाला लिबनीही, जब इसने कहा अपने बेटों को, मा ताबुदूना मिन बादी, कि तुम किसकी इबादत करोगे, मिन बादी, मेरे बाद, क़ालू, उन्होंने कहा, नअबुदु, हम इबादत करेंगे, इलाहा का, तेरे माबूद की, व इलाहा, और माबूद की, और उस माबूद की, आबाई का, जो तेरे बाप दादा इब्राहीम और इस्माइल और इसहाक के माबूद हैं, इलाहम वाहिद, माबूद वाहिद, इन व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम उसी के फर्माबरदार हैं। यह आयत यहूदियों के हक़ में नाजिल हुई कि उन्होंने कहा था कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी वफ़ात के दौरान अपनी औलाद को यहूदी रहने की वसीयत की थी। तो अल्लाह ताला ने उनके उस बहतान के रद्द में ये आयत नाजिल फरमाई है कि ऐ नबी, इसराइल तो तुम्हारे लोग हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के आखिरी वक्त में उनके पास मौजूद थे, जिस वक्त उन्होंने अपने बेटों को बुलाकर उनसे इस्लाम और तौहीद का इकरार लिया, और ये इकरार लिया, वादा लिया कि तुम एक अल्लाह की इबादत करोगे, उसी की इबादत करोगे जो माबूद है इब्राहीम का, इस्माइल का और इसहाक का, वो एक माबूद है, और उसी के फर्माबरदार रहना। अब यहाँ पे हज़रत इस्माइल को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में दाखिल करना इसलिए है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम आपके चचा हैं, और चचा तो बाप के बराबर होता है। जैसा कि हदीस शरीफ में है कि आपका नाम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से पहले ज़िक्र फरमाना दो वजह से है। एक तो ये कि हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम 14 साल बड़े हैं, और दूसरे इसलिए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद में हैं। तिल का उम्मतुन क़द खलत, ये एक उम्मत थी जो गुज़र गई, लहा मा कसबत, उसके लिए जो उसने कमाया, वलकुम मा कसबतुम, और तुम्हारे लिए जो तुमने कमाया, वला तुसअलूना, और तुमसे ना पूछा जाएगा, अम्मा, उसके बारे में, कानू यामलून, जो वो करते थे।
اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی ہے، انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ ان کے لیے ہے، آپ جو کچھ بھی کریں گے وہ آپ کے لیے ہے، آپ سے ہرگز ہرگز نہ پوچھا جائے گا جو انہوں نے پہلے کر لیا یا آپ کے ہوتے ہوئے بھی جو لوگ کر رہے ہیں، آپ کا کام تو صرف پہنچانا ہے، آپ سے ان لوگوں کے بارے میں ہرگز نہیں پوچھا جائے گا، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے اور ان کا کام عمل کرنا ہے۔ اب آگے ان کا کام ہے، وہ کریں گے تو فلاح پا جائیں گے، اگر نہیں کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ وَقَالُوا كُونُوا، انہوں نے کہا ہو جاؤ، ہودن یہودی، او نصارا یا نصرانی، تہتدوا تو تم ہدایت پالو گے۔ قل کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ابراہیم کا دین ہے ایک اللہ کے ہو جانے والا، وما کانوا من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اس آیت کا شان نزول ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ والی آیت یہودی اور نجران کے نصرانیوں کے جواب میں نازل ہوئی کہ یہودیوں نے کہا تھا مسلمانوں سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء میں سب سے افضل ہیں اور توریت تمام کتابوں میں سب سے افضل دین ہے اور یہودی دین تمام دینوں سے اعلیٰ ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انجیل اور قرآن شریف کے ساتھ کفر کر کے مسلمانوں سے کہا تھا کہ یہودی بن جاؤ۔ اسی طرح نصرانیوں نے بھی اپنے دین کی طرف مائل کرنا چاہا مسلمانوں کو، اور نصرانیوں نے کہا کہ یہ ہمارا دین سب سے بہتر ہے اور یہ حق ہے، تم اسی کی طرف ہو جاؤ۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ابراہیم کا دین ہی ایک اللہ کے ہو جانے والا دین ہے اور وہ مشرکوں میں سے ہرگز نہیں تھے، لہٰذا تم اپنے ہی دین کی طرف مائل کرنے کی کوشش ہرگز نہ کرو، بلکہ تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ تو فلاح پاؤ گے۔ قولو کہہ دیجئے، آمنا ہم ایمان لے آئے، باللہ اللہ پر، وما انزل الینا اور جو نازل کیا گیا ہے ہماری طرف، وما انزل اور جو نازل کیا گیا ہے، الی ابراہیم و اسماعیل ابراہیم کی طرف اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط اور اولاد یعقوب کی طرف، وما اوتی موسیٰ اور جو دیا گیا ہے موسیٰ کو، و عیسیٰ اور عیسیٰ کو، وما اوتی النبیون اور جو دیا گیا ہے نبیوں کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد ہم فرق نہیں کرتے ان کے درمیان، من احد منہم کسی ایک میں سے بھی، ونحن لہ مسلمون اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دو کہ ہم ایمان لے آئے جو نازل کیا گیا ہے ہماری طرف اور جو اتارا گیا ہے ہم سے پہلے بھی ابراہیم کی طرف، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو صحیفے اور تورات اور انجیل دیے گئے تھے، اور تمام نبیوں کو بھی ان کے رب کے پاس سے، تو ہم کسی ایک میں بھی اس میں سے فرق نہیں کرتے ہیں، کیونکہ کسی ایک کا بھی فرق کرنا ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، تو ہم اللہ کے حضور ہی اپنی سر سجدے میں رکھتے ہیں، ہم اسی کے معبود ہیں، ہم اسی کے عبادت گزار ہیں، تو تم ہمیں دوسرے دینوں کی طرف، اپنے دینوں کی طرف بہکانے کی کوشش ہرگز مت کرو، ہم اللہ کی نازل کی ہوئی ہر ایک چیز پر ایمان لاتے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا پس اگر وہ ایمان لائیں، بِمِثْلِ جیسے، ما آمنتم تم ایمان لے آئے، بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اس پر تو وہ ہدایت پا گئے، وَإِنْ تَوَلَّوْا اور اگر انہوں نے منہ پھیرا، فَإِنَّمَا تو بے شک وہی ہے، ہم فی شقاق ضد میں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ تو پس ان قریب ان کے لیے مقابلے میں کافی ہوگا اللہ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ ایمان لے آئے جیسے تم ایمان لاتے ہو کہ میری ہر ایک چیز نازل کردہ چیز پر اور مجھ پر ایمان لاتے ہو، اگر وہ ایسے ایمان لے آئے تو وہ بھی ہدایت پا لیں گے، اور اگر انہوں نے منہ پھیر لیا تو وہ اپنی ہی ضد میں ہے، تو ان قریب اللہ ہی ان کے لیے ان کے مقابلے میں کافی ہوگا، تو اللہ تو بے شک سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ رنگ اللہ کا، ومن احسن من اللہ صبغہ اور کس کا رنگ ہے اچھا اللہ کے رنگ سے، ونحن لہ عابدون اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے رنگ کی، تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ نصارہ جب اپنے دین میں کسی کو داخل کرتے تھے یا ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو پانی میں زرد رنگ ڈال کر اس میں اس شخص کو یا بچے کو غوطہ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اب یہ سچا نصرانی ہوا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ رد فرمایا ہے کہ ظاہری رنگ کسی کام کا نہیں ہے، اگر وہ میرے رنگ میں رنگ جائے تو اس کو کسی بھی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بے شک اللہ کا رنگ ہی بہترین رنگ ہے۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا کہہ دیجئے کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو،
فی اللہ اللہ کے بارے میں، وہو ربنا حالانکہ وہی ہے ہمارا رب، وربکم اور تمہارا رب، ولنا اعمالنا ہمارے لیے ہمارے اعمال، ولکم اعمالکم اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ونحن لہ مخلصون اور ہم خالص اسی کے بندے ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے بات کی ہے کہ کیا تم اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ تو یہاں پہ شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا کہ ہم پہلی کتاب والے ہیں، ہمارا قبلہ پرانا ہے، ہمارا دین بھی قدیم ہے، انبیاء ہم میں سے زیادہ ہوئے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہوتے تو ہم میں سے ہی ہوتے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اور جب مرضی چاہے نبی بنائے، یا وہ عرب میں سے ہو یا دوسروں میں سے، رب تو تمہارا بھی وہی ہے اور ہمارا بھی وہی ہے، بات صرف ماننے کی ہے۔ اور اگر ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے ہی ساتھ ہیں، اور ہم تو صرف اللہ کے ہی ہیں۔ ام تقولون کیا تم کہتے ہو، انا ابراہیم کہ ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کہ اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب، کانو یہودا یہودی تھے، او نصارا یا نصرانی، قل کہہ دیجئے، انتم کیا تم اعلم زیادہ جاننے والے ہو، ام اللہ یا اللہ، ومن اظلم اور کون ہے بڑا ظالم، ممن کتما کہ جس نے چھپائی، شہادتاً گواہی، عندہ اس کے پاس سے، من اللہ اللہ کے پاس جو اللہ کی طرف سے ہے، وما اللہ بغافل اما تعملون اور اللہ بے خبر نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ تو اللہ کہتا ہے کہ کیا تم جھگڑتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب یا یہودی تھے یا نصارہ تھے؟ تو تم فرماؤ کہ کیا تمہیں علم ہے یا زیادہ اللہ کو علم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کون ہوگا بڑا اس سے ظالم کہ جو اللہ کی طرف سے گواہی چھپائے گا، کہ تم لوگ جان بوجھ کر اس میں جھگڑتے ہو اور اپنی باتیں بیچ میں شامل کرتے ہو اور بڑھا چڑھا کر بتاتے ہو، تو اللہ بے خبر بالکل بھی نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ تل کا امتن یہ ایک امت تھی، قد خلت جو گزر گئی، لہا ما کسبت اس کے لیے جو اس نے کمایا، ولکم ما کسبتم اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا، ولا تسألون اور تم سے نہ پوچھا جائے گا، اما کانوا یعملون جو وہ کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی ہے، انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ بھی تم کرو گے وہ تمہارے لیے ہے، اور آپ سے اس کے بارے میں ہرگز نہ پوچھا جائے گا جو وہ کرتے تھے۔ یہاں پہ ہمارا پہلا سپارہ الحمدللہ مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔